काबा श्राइन पूरे अरेबियन काबिलों के 360 भगवानों की मूर्तियां रखी हुई थी। और इंटरेस्टिंगली मक्का, जो आज मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है, वहां तो उस वक्त ज्यूइश ट्राइब्स रहा करते थे। वो अक्सर अपनी नई जन्मी बेटियों को जिंदा दफना देते थे। और फिर अल फिजार की जंग के 10 साल बाद प्रॉफेट मोहम्मद ने एक रिच और एफ्लुएंट विडो खादिजा से शादी कर लिया, जिसके बाद उनका मैकन सोसाइटी में स्टेटस काफी ऊंचा हो गया। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से गैर मुसलमान जब इस्लामी तारीख़ बयान करते हैं तो हकीकत में वो तारीख़ बयान ही नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि तारीख़ को मस्ख़ कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मिडिल ईस्ट में मौजूद इस्लामिक श्राइन काबा कभी एक समय में एक स्थल था जहां पर 360 अलग अलग भगवानों की मूर्तियां पूजी जाती थी। लेकिन सिर्फ इस एक कारण की वजह से आज पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन बन चुका है। देखिए इसने शुरुआत कहाँ से की है कि खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। इससे थोड़ा सा और पहले चले जाए तो अम्र बिन आमिर बिन लुहई नाम का एक शख्स था जिसका ताल्लुक़ कबीला खुज़ा से था। इस शख्स ने पहली मर्तबा खाना काबा के अंदर बुत ला करके रखा। उससे पहले खाना काबा के अंदर कोई बुत नहीं था। जब से इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, तब से इस घर में अल्लाह की इबादत होती रही। सबसे पहली मर्तबा तो इसे आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन गर्दिश ज़माना की वजह से वो बाकी नहीं रह सका। फिर दोबारा इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस घर को तामीर किया और उस वक्त से हमेशा इस घर में अल्लाह की इबादत होती रही। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 300 साल पहले, एग्जैक्ट तारीख़ बताना मुश्किल है, लेकिन तकरीबन 300 साल पहले अम्र बिन आमिर बिन लुहई नाम का एक शख्स था जिसने सबसे पहली मर्तबा शाम के अंदर से हुबल नामी एक बुत ला करके खाना काबा के अंदर रख दिया। और यहाँ से अरब के अंदर बुत परस्ती की इब्तिदा हुई, शुरुआत हुई। यहाँ पर मैं आपको इस शख्स से मुतालिक एक हदीस भी बता देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अम्र बिन आमिर बिन लुहई अल-खुज़ाई को देखा, यजुर्रु क़ुस्बहु फ़िन्नार, कि वो अपनी आंतों को आग के अंदर घसीट रहा था। ये पहला शख्स था जिसने दीन इब्राहिमी को तब्दील किया। बहरहाल अम्र बिन लुहई अपने कबीले का सरदार था और बासर शख्सियत था, इसीलिए लोगों ने उसकी बात मानी और बुत परस्ती लोगों में आम हो गई, क्योंकि आम तौर से अरब के लोग अपने सरदारों की बात माना करते थे। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी नई चीज़ के रिवाज पाने के लिए कोई एक रीज़न नहीं होता है, उसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं, बहुत से असबाब होते हैं। उस वक्त अरब के लोग दीन इब्राहिमी की जो असल तालीमात थी उसे भी काफ़ी हद तक भुला चुके थे। इसके अलावा शाम के इलाके को उस ज़माने में मजहबी तौर पर तरक्की याफ्ता समझा जाता था, इसलिए अरबों ने उसे कबूल किया। और फिर अरबों के अंदर अक़ीदे की कमज़ोरी आ चुकी थी और तक़लीदी रिवाज बहुत आम था। दीन के मामले में ज़्यादा वो तहक़ीक़ नहीं करते थे, बड़ों ने बस जो कह दिया उसको मान लिया करते थे। तो ये चीज़ अरबों के अंदर आ चुकी थी, इसीलिए उन्होंने बुत परस्ती को बहुत जल्दी कबूल कर लिया। ख़ास तौर से जब अम्र बिन लुहई ने लोगों को उम्मीदें दिलाई कि ये बुत तुम्हारे मसाइल हल कर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगियों में खुशहाली लेकर के आएंगे, तो लोगों ने इसे कबूल कर लिया। फिर उसके बाद हर कबीले ने अपना अपना बुत बनाना शुरू कर दिया, लात, मनात, उज़्ज़ा। उसके अलावा बहुत सी नई चीज़ें लोगों के अंदर आ गई, जैसे साइबा, बहीरा, वसीला वगैरह। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई और आपने आकर के इन सारे गलत रस्म व रिवाज को दोबारा से ख़त्म किया और लोगों को दीन इब्राहिमी पर वापस लेकर के आए। मिडिल ईस्ट में मौजूद इस्लामिक श्राइन काबा कभी एक समय में एक स्थल था जहां पर 360 अलग अलग भगवानों की मूर्तियां पूजी जाती थी। जहां पर 360 अलग अलग भगवानों की मूर्तियां पूजी जाती थी। एक और इल्मी पॉइंट मैं आपके सामने रख दूं कि उन बुतों को भगवान कहना किसी तरह से मुनासिब मालूम नहीं होता है, क्योंकि भगवान का माना होता है भाग्य का मालिक, जो लक तकदीर को कंट्रोल करता हो, जो सबका भला करे, सबका भाग्य बनाता हो। या भगवान का दूसरा माना बताया जाता है सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, जो सब कुछ जानता हो और सब कुछ कर सके। या एक और माना सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो और सब कुछ देख रहा हो, ये माना बताया जाता है। और ये बहुत वाज़ेह बात है कि अरब के लोग बुतों के लिए ये चीज़ें नहीं मानते थे, बल्कि इस तरह की चीज़ें वो लोग अल्लाह ताला के लिए ही मानते थे। बुतों के बारे में बस उनका ये अक़ीदा था कि ये बुत अल्लाह ताला के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, यानी हम इन बुत से जो कहेंगे अल्लाह ताला से कह करके ये बुत हमारी बात को मनवा देंगे अल्लाह ताला के यहाँ। इसीलिए वो लोग अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बुतों को पुकारते थे। किसी बुत को बारिश के लिए पुकारते थे, किसी बुत को ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए, किसी बुत को मसाइल हल कराने के लिए।
تو اس طریقے سے الگ الگ بتوں کو وہ لوگ الگ الگ چیزوں کے لیے پکارا کرتے تھے۔ اسی لیے ذہن سے یہ شبہ نکال دے کہ عرب کے لوگ انہیں بھگوان مانتے تھے۔ بت تو کسی بھی چیز کا بنایا جا سکتا ہے، کل کو میرا بت بنا دیا جائے تو اس سے میں بھگوان تھوڑی ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ بیڈوئنز کی ایک اور وچتر پرتھا ہوا کرتی تھی، وہ اکثر اپنی نئی جنمی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایسا کر کے وہ اپنے بچیوں کو دوسرے قابلوں کے حملوں سے سرکشت رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ عرب کے بہت سے قبائل اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کی سرکشا کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ بیٹیوں کو، لڑکیوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی ہمارے ہندوستان میں بہت سے گاؤں دیہات کے چھوٹی سوچ رکھنے والے گنوار قسم کے لوگ بچیوں کو، بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کسی کی 2-3 بیٹیاں ہو جائے لگاتار تو اس طریقے سے اسے ذکر کرتے ہیں جیسے کتنی بڑی آفت آ پڑی ہو اس پر۔ اسی وجہ سے ہمیں بہت سے ابارشن کے کیسز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، یا بہت سے سنسان علاقوں میں چھوٹی بچیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی مکہ جو آج مسلمانوں کا سب سے پوتر استھل ہے، وہاں تو اس وقت جیوش ٹرائبز رہا کرتے تھے۔ اتنا بڑا فیکچول مسٹیک، شاید اس نے ریسرچ پر دھیان نہیں دیا۔ یہودی جیوز مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہوا پایا تھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئیں گے۔ اور یہ بہت مشہور ہے کہ مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دھیان دینا، پورے عربین قابلوں کے 360 بھگوانوں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی، اینڈ شاکنگلی ایکسپرٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی مورتیوں میں اللہ، جیزس اور مدر میری، ان بھگوانوں کی مورتیاں بھی ایک ہی ساتھ موجود تھی۔ اس بات کا مینشن ہمیں گریک ہسٹورین ڈیوڈورس سیکولس کی بک میں بھی ملتا ہے۔ یہ ایک مجہول نام ذکر کر دیا ہے جو ہسٹورین کم اور قصے باز زیادہ معلوم ہوتا ہے، اور جس کی بات بھی شواہد کے خلاف ہے، کیونکہ عرب کے لوگ اللہ رب العزت کی کوئی مورتی نہیں بنایا کرتے تھے۔ وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا رب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ بس وہ لوگ بتوں کو سفارشی مانتے تھے کہ یہ بت ہمارے چھوٹے موٹے کام اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے ہمارے لیے وہ کروا دیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی بھی کوئی مورتی خانہ کعبہ کے اندر موجود نہیں تھی، بلکہ عرب کے لوگ تو ان کے سامنے جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا تھا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں، آپ کا قرآن تو کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم لوگ اور جن جھوٹے معبودوں کی، جن جھوٹے بتوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ایندھن ہوں گے سب کے سب۔ تو کیا نصارہ یعنی عیسائی، کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے، غلط چیزوں سے روکتے رہیں، وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، کیونکہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے جو ہے ان کو معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، تو یہ لوگوں کی غلطی ہے، ان کی غلطی نہیں ہے، تو وہ لوگ اس سے جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ پھر اس آیت میں اس طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا بھی تو ان مورتیوں کو، ان بتوں کو جہنم میں ڈال دے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنائی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو، جن کی، یا دوسرے نیک لوگوں کو جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ ان کی جو مورتیاں لوگوں نے بنا لی ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ معنی لے سکتے ہیں اس آیت کا۔ تو بہرحال عرب کے لوگ اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی برا بھلا بولیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں عیسائی لوگ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے تھے، مکہ کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہی مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ انہیں الگ سمجھتے تھے اور عیسائیوں کا معبود سمجھتے تھے، اپنے معبود انہوں نے الگ بنا رکھے تھے۔ تو یہ جو ہسٹورین نے جو بات کہی ہے، یہ بات قابل اعتماد نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے یہ۔ اور یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ عرب کے لوگ بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی مانتے تھے۔ اسلام میں یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ کسی ہمیں بت کو یا کسی قبر کو، جو مسلمان آج کے دن قبر کو یا کسی جو وفات پا چکے ہیں ان کو وسیلہ بناتا ہے، کہتا ہے ان سے مانگتا ہے کہ یہ اللہ سے ہمیں ہماری مرادیں دلا دیں گے، تو وہ غلط کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ چیز بالکل غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ شرک اکبر ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ اور پھر الفجار کی جنگ کے 10 سال بعد پروفٹ محمد نے ایک رچ اور ایفلوئنٹ ویڈو خادیجہ سے شادی کر لیا، جس کے بعد ان کا میکن سوسائٹی میں سٹیٹس کافی اونچا ہو گیا۔ دیکھیے کس طریقے سے تاریخ کو مسخ کیا ہے، ہسٹری کو، حقیقت کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کر لیا اور اس کے بعد ان کا سٹیٹس اونچا ہو گیا۔
پہلی چیز تو یہ کہ حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا۔ دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس پہلے سے ہی مکہ والوں میں بہت اونچا تھا، بہت اونچا تھا۔ مکہ کے لوگ آنکھ بن کر کے آپ پہ بھروسہ کرتے تھے کہ اگر محمد نے کوئی بات کہی ہے تو اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر ان کو اپنی کوئی امانت، کوئی چیز کہیں رکھنی ہوتی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے امانت میں خیانت نہیں کرے گا، ہم نے چیز جیسے دی ہے ویسے ہی ہم کو واپس کرے گا۔ تو لوگوں کا جو بینک ہوا کرتا تھا اس وقت، سیفٹی کے لیے جو جگہ ہوتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کا سٹیٹس ویسے ہی بہت اونچا رہا مکہ میں الحمدللہ۔ خاندانی طور پر بھی آپ قریش میں پیدا ہوئے تو خاندانی طور پہ بھی آپ کا سٹیٹس بہت اونچا تھا، اور اعتبار کے اور پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی آپ کا شخصیت، آپ کا جو سٹیٹس تھا وہ بہت اونچا تھا الحمدللہ۔ بلکہ حضرت خدیجہ نے آپ کے کام کرنے کے طریقوں کو، آپ کی ایمانداری کو، سچائی کو، آپ کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے انہوں نے آپ سے نکاح کا پیغام بھجوا دیا، اور حقیقت آج بھی دنیا سمجھ سکتی ہے کہ کس سے شادی کر کے کس کا سٹیٹس زیادہ اونچا ہو گیا۔ اور پھر اس شادی کے 20 سال بعد پروفٹ محمد کو کچھ رہسیہمئی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان آوازوں سے بچنے کے لیے پروفٹ ماؤنٹ ہیرا پر ایکانت کی تلاش میں جانے لگے، لیکن پھر ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک دن اسی جگہ پر انہیں آسمان سے تیور روشنی دکھائی دی، اور پھر ایک آواز بھی سنائی دی جس نے انہیں بتایا کہ وہ اوپر والے کے میسنجر ہیں اور ان کو اسلام دھرم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ سب الٹی سیدھی باتیں ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا جاتا تھا وہ خواب اگلے دن سچ ہو جاتا تھا۔ تو کچھ اس طرح کی نشانیاں آپ کے سامنے آئی کہ آپ جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے اگلے دن وہ خواب سچ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے نبوت کی ابتدا ہوئی آپ کے، اور پھر اس کے بعد جب آپ غار ہیرا میں جا کر کے غور و فکر کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک دن حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر کے پھر یہ سارا ماجرا پیش آیا جو حدیث کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ باقی آسمان میں روشنی دکھائی دی، وہاں سے آواز آئی، یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں، اس لیے کہ جبریل آپ کے لیے نئے تھے۔ حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچ لیتے ہیں، اپنے بازوؤں سے بھینچ کر کہتے ہیں پڑھیے۔ ہمارے نبی دوبارہ جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل تیسری بار یہی لفظ کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچ کر اقرا، پڑھیے، لیکن پھر وہی جواب ہوتا ہے ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی 5 آیتیں یہ سب سے پہلی وحی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے تو اس وقت آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ نے جا کر کہا کہ مجھے اپنے نفس پر ہلاک ہو جانے کا ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ سے ذکر کیا، اور اس وقت تک آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اتنی آسانی سے کہ آسمان سے ایک آواز آئی اور پھر جو ہے روشنی دکھائی دی، وہاں سے آواز آئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔